अस्सलाम वालेकुम खातिन हज़रात। बड़ी इम्पोर्टेंट ख़बर है और वो है अडियाला से। आपको पता है कि पिछले हफ़्ते भी ये हुआ था, आज उसका फिर हम रिपीट देख रहे हैं और एज़ वी स्पीक जो अभी तक की इत्तलात हैं वो यही हैं कि ऑपरेशन उन्होंने उसके ऊपर जो क्राउड आया हुआ था, उसके ऊपर ऑपरेशन किया है। फिर उसी तरह वाटर कैनन और इस दफ़ा तो हम देख रहे हैं कि उसमें जिस तरह पिछली दफ़ा कुछ थोड़ी-सी रिपोर्ट्स आई थी, लेकिन इस दफ़ा तो हर बंदा ये कह रहा है कि केमिकल्स उसमें डाले हुए हैं, जिससे इंसान का जिस्म जो है वो जलना शुरू हो जाता है और उसमें अलीमा साहिबा भी भीगी हैं, बाकी लोग भी भीगे हैं और अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब जो हैं उनकी भी जो पगड़ी वगैरह है वो भी उनकी गिरी है और वो भी उसमें उसका शिकार हुए हैं। ये किधर लेके जा रही हैं सारे सूरत-ए-हाल को, इसका ज़रा तज़िया करेंगे। साथ-साथ इमरान खान के जो बेटे हैं, उन्होंने स्काई न्यूज़ को इंटरव्यू दिया है, यल्दा हकीम को, और वो भी बड़ा इस वक़्त वायरल हुआ हुआ है। उसमें उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त बातें की हैं अपने बाप के बारे में और मुख्तलिफ चीज़ों के बारे में। ये एंड गेम क्या लगती है? इसका भी ज़रा तज़िया करने की कोशिश करेंगे। फिर जावेद लतीफ़ साहब जो हैं, वो कह रहे हैं कि जो फैज़ हमीद साहब हैं, ये एक कौमी मुजरिम है और ये सरकारी वसाइल का ज़ाती तौर पे इस्तेमाल करते थे और अपने मकासद के लिए करते थे। अब ये अलहदा बात है कि ज़ाती मफादात के लिए और ज़ाती मकासद के लिए कौन क्या कुछ करता है, ये बड़ी लंबी-चौड़ी बहस है। एनीवे पीआईए की भी जो है प्राइवेटाइजेशन वो भी कह रहे हैं कि होने वाली है, उसके ऊपर भी 100% अगर टाइम मिला तो उस पे थोड़ी-सी बात कर लेंगे। और बोंडाई बीच जो है, उसका जो वाक़या था उसमें अब पता चल रहा है कि वो इंडियन था, वो पाकिस्तानी नहीं था। तो इसमें थोड़ा-सा जो इंडियन मीडिया है, उसको ज़रा थोड़े से डूब के मरने की ज़रूरत है कि वो पहले पाकिस्तान को इम्प्लिकेट कर रहे थे इसमें। तो वो भी ज़रा देखते हैं। फॉल ऑफ ढाका का कल मैंने थोड़ा-सा ज़िक्र किया था। आज चूँकि हमारी 16 तारीख है, तो कोशिश करेंगे उस पे भी एक आधी बात करें। और एक चीज़ जो मुझे बहुत ही बॉदर कर रही है कल से, और वो ये है कि जो बिहार के चीफ मिनिस्टर हैं, नीतीश कुमार, उन्होंने जो एक खातून मुसलमान जो है, उसका जिस तरीके से नकाब उन्होंने नीचे खींचा है, मैं कहता हूँ उस लाइन को शर्म आनी चाहिए और उसको जितनी भी बुरी तरीके से सज़ा हो सकती है उसको देनी चाहिए। बल्कि मैं तो कहूँगा यहाँ तक कि उस घटिया आदमी को पूरे मजमे के सामने उसकी धोती उतारनी चाहिए। जिस तरीके से उसने एक मुसलमान औरत की तस्लील की है, इसी तरह उसकी भी तस्लील होनी चाहिए। और यही जो चीज़ें हैं, वो हमें फिर बताती हैं कि पाकिस्तान बनना कितना ज़रूरी था। तो इन चीज़ों का ज़रा तज़िया करते हैं और हमें जॉइन कर रहे हैं बहुत ही सीनियर दोस्त, हमारे बड़े भाई जनाब साद हफ़ीज़ साहब, उनसे पूछेंगे वो क्या कहते हैं। साहब अस्सलाम वालेकुम जी। जी, वालेकुम सलाम कसाना भाई, क्या हाल चाल है आपके? साद भाई बहुत-बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो जो बड़ा ही अफ़सोसनाक सूरत-ए-हाल जी, चल रही है, वो जी, अडयाला की है। और ये हम देख रहे हैं कि ये अब पैटर्न बनता चला जा रहा है, जो कि कोर्ट मैंडेटेड जो वहाँ पे डिसीजन हुआ हुआ है, जो कि मुलाकात होनी होती है एवरी ट्यूसडे को, वो नहीं होने दी जा रही है। क्यों नहीं होने दी जा रही है, ये भी ज़रा हमें बताएँ। और दूसरा ये है कि जो बहनें हैं, ख़वातीन जो आती हैं वहाँ पे, उनके साथ इस तरह का सलूक, जो मैं अभी नीतीश कुमार के बारे में कह रहा था, तो वो उसी तरह का सलूक जो है वो अब हम अपनी ख़वातीन के साथ भी खुद ही कर रहे हैं। तो ये जो सूरत-ए-हाल है, इसको आप किस तरह देख रहे हैं? और ये मुझे बताएँ कि ये वेयर आर वी हेडेड? हम जा किधर रहे हैं? क्या चाहते हैं ये कि ख़वातीन के साथ उनकी बेहुरमती करके, उनको भिगो के, अब देखें ना जिस तरीके से, मैं अभी आपको विजुअल्स भी दिखाता हूँ, जिस तरीके से हलीमा साहिबा और दूसरे लोग जो हैं वो उस गंदे पानी के साथ उनको भिगोया जा रहा है, उनके ऊपर फेंका जा रहा है। और ये बड़े प्रेशर से आता है, बाय द वे, ये ऐसे नहीं है कि आराम से फेंक दिया जाता है, ये बड़े शदीद प्रेशर से आता है, लोग ज़ख्मी भी होते हैं इससे। तो वेयर आर वी हेडेड? वी आर हेडेड इन अ डायरेक्शन जो किसी को नहीं पता क्या होगा, ये हालात हैं अब तो। और मेरा ये ख्याल है कि ये रिएक्शन आएगी और रिएक्शन इसकी पीटीआई की तरफ से आएगी और केपी में ज़्यादा होगी इसकी रिएक्शन, और इससे कुछ नहीं चेंज होगा कसाना साहब। ये लोग फिर थर्सडे को आएंगे मुलाकात करने के लिए, फिर फॉलोइंग ट्यूसडे को आएंगे, तो इससे कोई कमिटमेंट इनका कम नहीं होगा। जितना ये करेंगे, जितना ये तशद्दुद करेंगे, इससे कोई चेंज नहीं आने वाली। और ये जो मुल्क को जो इससे नुकसान हो रहा है, इन्हें ये एस्टेब्लिशमेंट के और ये जो हाइब्रिड रजीम है, इनको कोई ख्याल ही नहीं है, क्योंकि इनका ये है कि भाई ये करके इनकी विल तोड़ दें, इनकी जो इनका जो एक आइडिया है इमरान खान का और पीटीआई का, उसको खत्म कर दें और ये इमरान खान को माइनस कर दें। तो अब ये जो मेंटल टॉर्चर हो रहा है इमरान खान का, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ये भूलने वाली बात नहीं है। हाँ, इसमें मैंने थोड़ी बहुत रिसर्च भी की। मैंने इमरान खान का आजकल काफी कंपैरिजन किया जाता है नेल्सन मंडेला से। नेल्सन जी, जी। मंडेला ने कोई 26 साल गुजारी जेल में, बड़ी सख्त कंडीशंस के अंदर,
لیکن میں صرف مینٹل ٹارچر کی بات کروں گا تو مینڈیلا نے یہ کہا تھا ایسی سخت کنڈیشن میں سب سے جو ڈیفیکلٹ چیز ہوتی ہے وہ آئسولیشن ہوتی ہے, کنفائنمنٹ ہوتی ہے, کیونکہ وہ آپ کو فزیکلی نہیں ختم کرنا چاہتے, آپ کو مینٹلی ختم کرنا چاہتے ہیں. تو میں نے کافی سملیرٹیز پائیں مینڈیلا صاحب کی اور obviously عمران خان صاحب کی, اور دونوں کی ول پاور بڑی اسٹرانگ ہے اور دونوں بہت ڈسپلنڈ ہیں. تو یہ ایک بڑی امپورٹنٹ بات ہے جو ان کو کیری کرے گی آگے. لیکن ایک چیز اور ہے, کیونکہ یہ اگر یہ چلتا چلے جائے, ان کو بھی کوئی 6 ہفتے 2 مہینے آئسولیشن میں رکھا جاتا تھا, تو وہ یہ کرتے تھے کہ بھائی اپنی اسپیچز یاد کرتے تھے, اپنی فارمر اسپیچز جو وہ دیتے تھے وہ ان کو یاد کرتے تھے جسٹ ٹو کیپ سیم. وہ کہتے تھے کہ میں ان چیزوں کو کرتا ہوں. تو میں سمپلی یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو عمران خان گزر رہے ہیں, جس چیزوں یہ جو تشدد سے گزر رہے ہیں, یہ مینٹل ٹارچر سے گزر رہے ہیں, اس کے لیے بہت بڑا ڈسپلن چاہیے, اور وہ یہ دکھا رہے ہیں. ایبسلیوٹلی. اور یہ جو 2 دن سے پہلے ہم دیکھ رہے ہیں, وہ جو تصویر جو جیل کی ریلیز ہوئی ہے, وہ پتہ نہیں اے آئی جنریٹڈ ہے یا ریئل ہے, لیکن جس طرح کی بھی ہے اس طرح کا ڈسپلن جو آپ بتا رہے ہیں کہ اس طرح کا ڈسپلن وہ مینٹین کر رہے ہیں. بالکل, کیونکہ بھائی آبویسلی ہر ایک آدمی ایک دوسرے سملیرٹیز تو ختم ہو جاتی ہے نا. پھر یہ عمران خان تو اسپورٹس مین ہیں, تو وہ اپنے جو کنڈیشننگ جو اپنے کر رہے ہیں, یہ ایک وے ہے کہ بھائی مینٹل ٹارچر سے اس کو اسکیپ کر سکیں. تو یہ بہت بڑی بات ہے. میرا یہ خیال ہے کہ یہ بہت پازیٹیو چیز ہے. پازیٹیوٹی بہت امپورٹنٹ ہے. ایبسلیوٹلی, ایبسلیوٹلی. اور ساتھ فزیکل ایکسرسائز جو ہے, وہ نیلسن مینڈیلا کا آپ ذکر کر رہے ہیں, تو کیا جو نیلسن مینڈیلا کی جو جیل تھی وہ اسی طرح کی تھی ایک چھوٹے سے کمرے میں, یا ان کا تھوڑا سا کمرہ بڑا تھا, یا ان کی اس طرح کی سخت قسم کی نہیں تھی؟ بہت ہی سخت قسم کی جیل تھی پہلے انیشلی. تو بھائی 26 سال رہے تو 3 جیلوں میں رہے. وہ پہلی والی جو تھی جس میں سب سے زیادہ رہے وہ روبنز آئلینڈ تھی. 18 سال وہاں رہے, تو بڑی چھوٹی سی جگہ تھی. وہ وہاں تو کوئی فیسلٹیز نہیں تھی, نیچے سویا کرتے تھے, پتھر توڑا کرتے تھے ان دا فرسٹ 6 ایئرز اور سو. تو کافی ڈیفیکلٹ کنڈیشنز تھی ان کی, کیونکہ ان کو ٹیررسٹ ڈکلیئر کر دیا گیا تھا اسینشلی. تو اس وجہ سے ان کو بہت بڑا برا سلوک کیا تھا ان کے ساتھ. تو کنڈیشن جو ہیں مجھے نہیں پتا کہ ایگزیکٹلی, تو بہت سال ہو گئے, 50 سال ہو گئے آلموسٹ. تو ان کا بھی جو عمران خان کی جو کنڈیشنز نظر آتی ہیں, وہ بھی اب چھوٹا سیل ہے, کمیونیکیشن فیملی کے ساتھ نہیں ہے, ملاقاتیں بند ہیں. تو یہ ساری چیزیں سملیرٹی ہے. اب ایگزیکٹلی جیل ہے اس طرح ہے یہ مجھے نہیں پتا. لیکن جو یہ دیکھیں نا, جس طرح میں ان کی بہنوں کو دیکھتا ہوں, اور میں حیران ہوں ویسے کہ یہ بہنیں بھی کمال ہی ہیں. یعنی وہ ان کے چہرے پہ میں اسمائل دیکھتا ہوں, وہ کبھی روتی نہیں ہیں, کبھی وہ واویلا نہیں مچاتی ہیں, اس کے باوجود کہ ان کو شدید تکلیف دی جاتی ہے. لیکن انہوں نے بھی ایک شاید تہیہ کیا ہوا ہے کہ ہم نے بھی اپنا ایک کوئی آنسو نہیں گرانا نیچے, تاکہ لوگ یہ نہ کہیں کہ عمران خان کی بہنیں جو ہیں وہ رو پڑی ہیں. تو ہیٹس آف ٹو دیم. لیکن یہ ہے کہ ہمیں کچھ تھوڑی سی شرم آنی چاہیے ایز اے قوم کہ ہم اپنی خواتین کے ساتھ کیا کریں. میں نتیش کمار کو رو رہا ہوں, لیکن یہ تو ہماری اپنی بہنیں جو ہیں ان کے ساتھ یہاں پہ یہ سلوک ہو رہا ہے. بالکل, اور یہ تو ان ایکسیپٹیبل ہے کہ جیسے ہم نے پہلے بھی کہہ چکے کئی دفعہ کہ کورٹ مینڈیٹڈ ہے میٹنگز. اس نے کورٹ نے کہا ہے کہ بھئی میٹنگز ہونی چاہیے. تو یہ گورنمنٹ جو ہے, یہ تو مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کرنا کیا چاہتے ہیں. ان میٹنگز کو پریونٹ کرنے سے گورنمنٹ کو کیا فائدہ ہو رہا ہے ادر دین مینٹل ہراسمنٹ آف دیز لیڈیز, جیسے آپ کہہ رہے ہیں. میرا جہاں تک خیال ہے, وہ اگر آپ اسے اگری کریں گے یا شاید نہیں کریں گے, میرا خیال ہے کہ یہ لوگوں کو اس نہج پہ لے کے جا رہے ہیں جبکہ لوگ جو ہیں وہ کوئی نہ کوئی اس طرح کی چیز کریں جس کو یہ پکڑ کے پھر اس کا بہانہ بنا کے تو ایک فالس فلیگ آپریشن یا اس طرح کی کوئی چیزیں کریں, تاکہ لوگوں کو بتایا جا سکے کہ دیکھیں یہ 9 میں بھی انہوں نے کیا تھا, اور یہ اب ایک اور بھی اس طرح کی چیز کر رہے ہیں. اب دیکھیں نا کب تک لوگ برداشت کریں گے اپنی بہنوں کو, اپنی ماؤں کو اس طرح ذلیل ہوتا ہوا, سڑکوں پہ رسوا ہوتا ہوا, کون برداشت کرتا ہے؟ لیکن یہی ٹیسٹ ہے میرے خیال میں. سیناریو ڈیولپ ہو رہا ہے کسانہ صاحب 26 نومبر کا, جبکہ اگر کوئی ریئیکشن آتی تو یہ گولی چلائیں گے پھر. ہاں یہی لگ رہا ہے کہ یہ لوگوں کو اس نہج پہ پہنچا دیا جائے کہ وہ چیزیں جو ہیں ان کے ہاتھ سے نکل جائیں, اور پھر دیکھیں کہ کیا ہوتا ہے. اچھا جی, دوسرا جو امپورٹنٹ ٹاپک ہے وہ ہے جو عمران خان کے صاحبزادے جو ہیں انہوں نے آج انٹرویو دیا ہے اسکائی نیوز کو, اور وہ بڑا امپورٹنٹ نیوز جو انٹرویو ہے وہ آپ دیکھیں تو یلدا حکیم نے ان کا انٹرویو کیا ہے ان کے پاس جا کے. تو یہ آپ نے بھی دیکھا ہوگا اس کی کیا امپورٹنس ہے, اور کس طریقے سے وہ بچے جو ہیں, میں ان کے چہرے دیکھتا ہوں تو بالکل مرجھائے ہوئے,
جیسے ایک باپ کو جب ملنا آدمی چاہے اور نہ مل سکے تو بچوں کی جو حالت ہوتی ہے وہ مجھے ان کی نظر آتی ہے اور بڑے پریشان لگ رہے ہیں مجھے. جی ہاں، پریشانی کی تو ان کو بہت بات بھی ہے اور پریشان ہونا بھی چاہیے. کتنا وقت ہو گیا کہ بات بھی نہیں ہوئی ان سے. ملاقات تو بہت بات کی بات ہے. یہ کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ بھئی اس حکومت کو کیا فائدہ ہو رہا ہے کہ یہ اس پہ بھی وہ آبسٹیکلز پلیس کر رہے ہیں. یہ تو نہیں ہونا چاہیے نا بالکل. اور بالکل ٹھیک بات کی. اچھا، اس میں ایک نیڈیڈ کنیکشن یہ کر سکتا ہوں کہ انٹرنل ریزسٹنس بہت امپورٹنٹ ہے، بہت ضروری ہے. جس طرح یہ پی ٹی آئی کر رہی ہے، یہ جو باتیں ہو رہی ہیں، جو کے پی میں ہوا ہے، جلسہ ہوا کوہاٹ میں، اس سے پہلے بھی ہوا تھا جلسہ، اور یہ جو ویکلی ایکٹیویٹیز ہے دیالہ کی. لیکن انٹرنیشنل ایکٹیویٹیز جو یہ جو پارٹ ہے اس کا، جس میں عمران خان کے بیٹے بول رہے ہیں، اس کا بہت زبردست امپیکٹ ہوتا ہے. اسپیشلی جو ویسٹ میں یہ پریشر جو ڈالنا ہے اس رجیم کے اوپر، وہ ضروری ہے. ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ابھی اس کا ایفیکٹ نہیں دیکھا ہم نے، اور اس کا ایفیکٹ کب آئے گا ہمیں پتہ نہیں ہے. لیکن یہ بہت ضروری ہے. یہ ساؤتھ افریقہ میں بھی یہی ہوا تھا کہ انٹرنیشنل پریشر نے اس گورنمنٹ کو نیگوشیٹ کرنے پہ مجبور کیا تھا. لیکن ایک چیز مجھے بتائیں کہ یہ جو ہمارے وہاں پہ اسلام آباد میں، کراچی میں، لاہور میں اتنی ہزاروں کی تعداد میں این جی اوز ہیں جو کام کرتی ہیں، جو انٹرنیشنل آئی این جی اوز جو ہیں وہ بھی کام کرتی ہیں، باہر سے ڈالرز کھاتی ہیں. وہ اتنا بڑا بڑا ان کے پروجیکٹس ہیں، اتنی بڑی بڑی گاڑیاں ان کے پاس، اتنے فنڈز ان کو باہر سے آتے ہیں. ڈالر خور مافیا پورے کا پورا یہ بنا ہوا ہے. یہ ساری کی ساری ایسے جیسے ان کو سانپ سونگ گیا ہوا ہے. میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ نارملی ہائبرنیشن جو ہے وہ چند ماہ کی ہوتی ہے، ان کی تو ہائبرنیشن جو ہے وہ 3 سال سے ختم ہی نہیں ہو رہی ہے. یہ کہاں پہ ہیں؟ جی ہاں بالکل. اور اس میں یہ ہے نا کہ یہ اس کو سیاسی مسئلہ سمجھ کے بھول جاتے ہیں کہ اس کے معاشرے کے اوپر بھی بہت افیکٹ ہو رہا ہے. تو یہ جو این جی اوز ہیں نا، موسٹلی جو کام کرتی ہیں نا، یہ تو پولیٹیکل انوالومنٹ سے ڈرتی ہیں، کیونکہ انہیں پتا ہے کہ اگر ایسا انوالومنٹ یہ کریں گی تو گورنمنٹ کو نکال دے گی اس ملک سے. تو اس وجہ سے ڈرتے ہیں. لیکن اپنی جیسے نارویجین امبیسڈر نے آ کے اس ٹرائل میں حصہ لیا، بہت بڑی بات تھی. وہ جو ٹرائل ہو رہا ہے ایمان مزاری والا، ہاں جی ہاں. تو ایمان مزاری. ایسی اگر ایکٹیویٹیز ڈپلومیٹکلی بھی ہونے لگی اور این جی اوز بھی کرنے لگے، تو اس سے اس گورنمنٹ کے اوپر بہت پریشر پڑے گا. لیکن ای یو وغیرہ کہاں پہ ہیں؟ باقی جو ادارے ہیں، یو این کہتی رہتی ہے. ابھی ریسنٹلی یو این کا بھی ایک اسٹیٹمنٹ آیا. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہماری جو گورنمنٹ ہے، شاید اس کو لائسنس ٹو کل دے دیا گیا ہوا ہے کہ بھئی آپ جو مرضی کر لیں، آپ کو ہم کچھ بھی نہیں کہنے دیں گے، کچھ بھی نہیں آپ کو ہوگا، اور یو جسٹ گو آن ڈوئنگ واٹ ایور یو وانٹ ٹو. جی ہاں. لیکن ساؤتھ افریقہ میں بھی ایسے ہی ہوا تھا. میں کمپیریزن لاسٹ ٹائم کرتا ہوں کہ بھائی انیشلی تو یہ سب کچھ جو کر رہی تھی، یہ جو سفید فام جو حکومت تھی، اپارتھائڈ کی جو حکومت تھی، دے گاٹ اوے ود ایوری تھنگ ان دا فرسٹ 15 ایئرز اور سو. لیکن اس کے بعد پریشر بڑھتا چلا گیا. تو بات تو یہی ہوئی نا کہ آپ کہ یہ پریشر کو کنٹینیو کرنا چاہیے. ای یو کیوں نہیں پارٹیسپیٹ کری؟ آپ کو پتا ہے کہ بھائی پاکستان کا تو انہوں نے جو بیانیہ بنایا ہوا نا اس رجیم نے، اسٹیبلشمنٹ نے، کہ بھائی ہم ہی ہیں جو کہ پاکستان کو منظم رکھ سکتے ہیں، ہم ہی ہیں جو کہ آپ کے انٹرسٹ کو ہم یہاں سرو کر سکتے ہیں بیسٹ. تو اس وجہ سے یہ بڑا مشکل ہوتا ہے کہ کوئی فورن پاور، آپ نے ایک چیز اور بھی دیکھی ہوگی اس میں، آپ بہت، کہ کوئی مسلمان ملک بھی کوئی پریشر نہیں ڈال رہا ہے اس رجیم کے اوپر کہ عمران خان کو ریلیز کیا جائے. سب جو ہیں اس گورنمنٹ سے ڈیل کر رہے ہیں. لیکن وہ سچویشن چینج ہو سکتی ہے کسانہ صاحب. اینڈ گیم کیا لگتی ہے آپ کو؟ اینڈ گیم ابھی تک تو یہی ہے کہ پریشر رہے گا پی ٹی آئی کے اوپر، عمران خان صاحب کے اوپر پریشر رہے گا، ان کی بہنوں کے اوپر پریشر رہے گا، اینڈ سو آن. لیکن الٹیمیٹلی اگر یہ پاکستان میں جو سوشل کنڈیشنز ہیں اور ورسن ہوتی جائیں جو ہو رہی ہیں، اور اکنامک کنڈیشنز امپروو نہیں ہو رہی، اور پاورٹی بڑھتی رہے اینڈ سو آن، تو وہ کنڈیشنز چینج ہو سکتی ہیں. ہم تو کہتے ہیں نا جیسے کہ a week is a long time in politics. تو کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو اگر آپ پریشر ڈالیں ہی نہ، آپ ہتھیار ڈال دیں، تو پھر تو کچھ بھی نہیں ہونے والا نا کسانہ صاحب. ہاں، یہ تو بات صحیح ہے. لیکن ایک چیز مجھے بتائیں
کہ یہ جو ابھی ہم صورتحال دیکھ رہے ہیں اس کا پاکستان کی اکانومی پہ بھی شدید امپیکٹ پڑ رہا ہے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ مختلف جگہوں پہ جو رپورٹس آ رہی ہیں، جو انٹرنیشنل رپورٹس بھی آ رہی ہیں، وہ ساری کی ساری یہی بتا رہی ہیں کہ پاکستان کی اکانومی جو ہے یہ ڈاؤن ورڈ ٹرینڈ اس کو آ رہا ہے. ایک بہت ہی شدید قسم کے حالات کے، میں اس کی ڈیٹیلز میں ابھی نہیں جاتا، لیکن اس کا امپیکٹ تو دیکھیں نا کتنا ایڈورس آ رہا ہے پوری صورتحال کا. جی ہاں بالکل، لیکن پھر بھی یہی ہے نا کہ یہ جو بیانیہ بنایا ہوا ہے اس گورنمنٹ نے اور اسٹیبلشمنٹ نے دنیا کو جو یہ پیش کر رہے ہیں کہ بھائی ہم اپورڈ ٹرینڈ کے اوپر ہیں، ہم نے جو آئی ایم ایف کے پروگرام ہیں اس کو کنٹینیو کر کے میکرو اکنامک اسٹیبلٹی اچیو کر لی ہے. مائکرو اکنامک اسٹیبلٹی جو ہے وہ آہستہ آہستہ آئے گی، تو بی پیشنٹ اینڈ سو آن. تو فی الحال تو یہ جو بیانیہ ہے کوئی چیلنج ہی نہیں کر رہا. انٹرنلی تو ہم لوگ سب چیلنج کرتے ہیں، لیکن ایکسٹرنلی ہم جیسے ہی لوگ ہیں جو چیلنج کرتے ہیں، کیونکہ بکواس بیانیہ ہے بالکل، سوری ٹو یوز دیٹ ٹرم. لیکن the fact of the matter is کہ ابھی تک انٹرنیشنل کمیونٹی اس اللیگل رجیم کو سپورٹ کر رہی ہے. سپورٹ کر رہی ہے. اور ساتھ اکانومی کی جب بات آئی ہے تو پھر پی آئی اے کی پرائیویٹائزیشن پہ بھی ذرا تھوڑا سا مجھے بتا دیں کہ وہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جی 100% اس کی پرائیویٹائزیشن کر دیں گے ہم، اور اس کا کیا امپیکٹ ہوگا، پی آئی اے کی فنکشننگ کے اوپر کیا امپیکٹ ہوگا، اور پاکستان کی اکانومی کو کوئی فائدہ ہوگا اس کا؟ امیڈیٹ فائدہ تو کوئی بھی نہیں ہوگا بھائی. آپ نے تو یہ کیا ہے نا، دیکھیں آپ نے پی آئی اے کے جو سارے لونز تھے وہ ایک دوسری جگہ ڈال دیے ہیں جو فار فیوچر جنریشنز ٹو پے. یعنی کہ پاکستانیز فیوچر جنریشن جو ہیں وہ جو بیڈ لونز ہیں ان کے وہ پے کریں گے، پاکستانی پے کریں گے اس کو. آپ نے نیٹ اینڈ کلین کر کے آپ بیچتے ہیں، ہر چیز کو ایسے ہی ہوتا ہے موسٹلی. تو بیسکلی یہ ہے کہ فیوچر لاسز شاید کنٹین ہو جائیں، اور اگر کوئی پرائیویٹ ہینڈز میں آ جائے تو شاید یہ ایئر لائن پھر سے ایفیشینٹ ہو جائے اور پیسے بنانے شروع کر دے. لیکن وہ پروسیس بڑا لمبا ہوتا ہے. میں تو فائنانس کا آدمی نہیں پتا ہے ایسی آرگنائزیشن، اور ایئر لائن انڈسٹری پرٹیکولرلی بڑی کمپیٹیٹو ہے آج کل، بہت ہی پہلے سعد بھائی انہوں نے کہا تھا کہ ہم کریں گے 60% جو اس کے شیئرز ہیں وہ ہم پرائیویٹائز کریں گے. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ 100% کریں گے، یعنی جو بائر ہوگا اس کو ہم ایڈیشنل 25% جو شیئرز ہیں وہ دے دیں گے، 12% جو ہیں وہ ہم پریمیم کے طور پر دیں گے، اور 7.5% جو ہیں وہ حکومت جو ہے وہ اپنے پاس رکھے گی. تو اس سے کچھ فرق پڑے گا اوور آل جو سینیریو ہے پرائیویٹائزیشن کا؟ فرق یہی پڑے گا کہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس کی ڈیل ایکچولی کیا ہوتی ہے. گورنمنٹ کے پاس کچھ آتا بھی ہے، صرف یہی کہ لاسز کنٹین ہو جائیں، فیوچر لاسز، وہی کافی ہے، یا گورنمنٹ کو کچھ مل بھی رہا ہے اس ڈیل کے؟ تو وہ ابھی تک تو کلیئر نہیں ہے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ بھائی کس کو بیچی جا رہی ہے. بھائی دیکھیں نا، اگر انٹرنیشنل کوئی انویسٹر ہوتا تو میں بہت اور کانفیڈنٹ ہوتا کہ بھائی کوئی چیز ہے. یہاں تو فوجی فاؤنڈیشن ہے، وہی لوگ ہیں جو ہم سب کو جانتے ہیں، تو وہی پیسے لگائیں گے. تو یہ تو ایسا لگتا ہے کہ ود ان دا اسٹیٹ ہی یہ کام ہو رہا ہے. پھر باہر سے کوئی بھی نہیں آ رہا، لیٹس سی کیا ہوتا ہے. اچھا، یہ جاوید لطیف صاحب جو پی ایم ایل این کے رہنما ہیں ماشاءاللہ، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ فیض حمید صاحب جو ہیں یہ قومی مجرم ہیں کیونکہ یہ ذاتی مفادات کے لیے سرکاری وسائل استعمال کرتے تھے. تو یہ تو الزام جو ہے یہ ان کے اوپر خود بھی آنا چاہیے، اور جو باقی لوگ ہیں ان پہ بھی آنا چاہیے، بلکہ آج کل کے جو لوگ ہیں ان پہ بھی یہی آنا چاہیے کہ یہ سرکاری وسائل جو ہیں وہ ذاتی مفادات کے لیے اور ذاتی مقاصد کے لیے استعمال کر رہے ہیں. تو یہ آئی تھنک اٹ شوڈ بی نتھنگ نیو. نہیں، کوئی انہوں نے نئی چیز تو نہیں کہی. پاکستان کی تو پوری ہسٹری اسی بیسڈ ہے. اور کہ فیکٹ از کہ بھائی جس کے پاس پاور ہوتی ہے وہ سارا استعمال کرتا ہے اسٹیٹ کی مشینری کو اپنے لیے، اور جب چانس ملتا ہے پیسے بنانے کا تو وہ بناتا ہے. اٹس اے ویری جنرل تھنگ. پاکستان کی تو ہسٹری سے وہ ہے. تو ہی از ناٹ سیئنگ اینی تھنگ نیو. یہ بات صحیح ہے. اچھا جی، تھوڑا سا مجھے انٹرنیشنل پہ جانا ہے، لیکن اس سے پہلے میں چاہوں گا کہ آج چونکہ ہمارے ہاں 16 دسمبر ہے، اور کل ہم نے اس پہ تھوڑی سی بات کی تھی کیونکہ پاکستان کے حوالے سے بات کرنی تھی. تو 16 دسمبر فال آف ڈھاکہ، اس کے بارے میں آپ کا چونکہ تعلق رہا ہے بنگلہ دیش کے حوالے سے بھی، آپ کو کافی آپ کی نظر رہتی ہے ان چیزوں کے اوپر. تو فال آف ڈھاکہ کے حوالے سے، اس سے سبق سیکھنے کے حوالے سے ہمیں بتائیں کہ آپ کی کیا رائے ہے؟ پاکستان نے سبق تو نہیں سیکھا اس سے، کچھ بھی نہیں سیکھا. کلیئر ہے کہ بھائی کہ وہاں جو ہوا تھا، جو کہ آئی وٹنس ہوں میں اس کا، وہی چیز تھی کہ بھائی آپ نے مینڈیٹ کو ایکسیپٹ نہیں کیا تھا، اور آپ نے امپوز کرنے کی کوشش کی تھی اپنی ول آن پیپل جو کہ بڑے انڈیپینڈنٹ لوگ ہیں. انہوں نے یہ بھی دکھا دیا اپنی حسینہ کو نکال کے کہ وہ ایسے لوگ ہیں کہ وہ برداشت نہیں کر سکتے جو ہم کر رہے تھے 1971 میں وہاں. تو وہ تو ایک ایسپیکٹ ہے. لیکن آئی تھنک کہ جو میجر ایشو ہے کہ پاکستان
کی فیور میں ہے وہ یہ ہے کہ جو گورنمنٹ آئی ہے وہاں اور جو وہاں پبلک اوپینین چینج ہوا ہے تھوڑا بہت, تو پاکستان کو ریکنسیلیشن کا کوشش میکسیمم کرنی چاہیے, ہو یا نہ ہو, لیکن یہ دکھانا چاہیے کہ بھائی جیسے یہ باتیں چل رہی ہیں کہ بھئی چین اور بنگلہ دیش اور پاکستان ایک ساتھ کی طرح ایک آرگنائزیشن بنانا چاہتے ہیں, تو یہ وہ تو بڑے افسوسناک واقعے تھے 1971 میں, پاکستان کو بڑی ڈیمیج ہوئی اس سے, لیکن اب چانس ہے کہ اس کو ریکور کر سکیں. لیکن یہاں پاکستان میں تو پاپولر گورنمنٹ ہونی چاہیے نا کوئی, جو کہ ایک چیز کرے. یہ تو وہی گورنمنٹ ہے جو کہ 1971 ٹائپ تھی, تو بڑا مشکل ہے, بہت مشکل ہے, بہت مشکل ہے. اچھا جی, بونڈائی بیچ کا جو واقعہ ہوا, آپ نے بھی اس کو فالو کیا تھا, بڑا ہی افسوسناک واقعہ ہوا وہاں پہ, اور اب پتہ چل رہا ہے کہ انڈیا نے بھی کہہ دیا ہے کہ جی وہ ہمارا شہری ہے, فلپینز نے بھی کہا ہے کہ وہ بندہ جو تھا وہ ہمارے ہاں بھی آیا تھا اور انڈین پاسپورٹ پہ آیا تھا. تو جو انڈین جو میڈیا ہے, اب اس کو میرا خیال ہے کہ ڈوب کے مرنا چاہیے, کیونکہ سارے جو لوگ تھے یہ پاکستان کے اوپر ڈالے تھے. اب پتہ چلا ہے کہ جو باپ بیٹا تھے وہ داعش کے نظریے سے متاثر تھے, اور پھر جو ملیٹنٹ ٹریننگ ہے وہ بھی انہوں نے ادھر سے لی تھی. اور وہاں پہ جو ایک فلپینز کا ایک ایسا صوبہ ہے, ڈبابا اس کا اس طرح کا کچھ نام ہے, وہاں پہ وہ گئے تھے, وہاں پہ انہوں نے جا کے وہ کیا. اور ساتھ ساتھ یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ ان کے پاس حیدرآباد سے ان کا تعلق ہے, جو انڈیا کا حیدرآباد ہے. اور پھر آسٹریلیا جب وہ منتقل ہو گئے تھے تو اس کے بعد وہ 6 دفعہ انڈیا آئے ہیں. تو یہاں پہ آپ دیکھیں کہ انڈین پولیس جو ہے وہ ان ملزمان کے بارے میں خود ہی بتا رہی ہے کہ جی تحقیقات جاری ہیں اور یہ سب کچھ ہو رہا ہے. اور یہ جو صورتحال ہے یہ کتنی افسوسناک ہے آپ کی نظر میں, اور کتنا یہ عجیب سی بات ہے کہ چھوٹی سی بات ہوتی ہے تو پاکستان کا نام اس میں لے دیتے ہیں, اور انڈین میڈیا تو ویسے بھی میرا خیال ہے جمپ کرتا ہے ہر چیز کے اوپر بغیر کسی تحقیقات کے. جی ہاں, موسٹ آف انڈین میڈیا تو بہت ہی ڈس اپوائنٹنگ ہے, کمپرومائز میڈیا ہے, وہ مودی کی لائن لیتا ہے, گودی میڈیا جیسے بھی آپ کہتے ہیں. تو وہ تو وداؤٹ انویسٹیگیشن, وداؤٹ میکنگ اینی سارٹ آف ڈیٹیلز, گیٹنگ ڈیٹیلز, تو وہ پاکستان کو آٹومیٹکلی بلیم کر دیتے ہیں. اور جہاں مسلمان کا نام آتا ہے تو بہت ہی اچھی بات ہوتی ہے کہ بھائی مسلمان اور پاکستان کا. اور پھر دوسری طرف جو بہت ہی افسوسناک واقعہ ہے بونڈی بیچ کے اوپر, میں آسٹریلیا میں رہا بھی ہوں, کام بھی کیا میں نے وہاں, بڑی اچھی سوسائٹی ہے, وہ ویلکمنگ سوسائٹی ہے, اس کی ایشوز ہیں, بٹ اینی وے جوئش ہالیڈے کے اوپر حملہ کرنا بہت ہی افسوسناک بات ہے, تو اس کو تو ہم سب کنڈیم کرتے ہیں. لیکن پوائنٹ از کہ بھائی فل انویسٹیگیشن ہونی چاہیے, اور پاکستان کو بلیم کرنا اس طرح, یہ انڈیا کی جو اسٹریٹجی ہے یہ فیلئر ہے بالکل, اور مور اینڈ مور فیلئر ہوتی جائے گی. ایبسلیوٹلی. آج ویسے میں دیکھ رہا تھا کہ جو آسٹریلین پرائم منسٹر ہیں وہ اس بندے کے پاس گئے ہیں ہاسپٹل میں, جو کہ احمد, جس بندے نے وہاں پہ بڑا زبردست بہادری کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس نے وہاں پہ لوگوں کو بچایا, اور بہت سارے لوگوں کی جانیں بچیں اس کی وجہ سے. تو میرا خیال ہے کہ ہم سب کو اس کے لیے بھی اپریسیشن کرنی چاہیے, اس نے بہت بڑا کام کیا. جی ہاں بالکل. اور یہ جو داعش کی جو ایکٹیویٹی ہے یہ ساری دنیا کو متاثر کر رہی ہے, پاکستان کو بھی. اور یہ جو ہے نا یہ بڑی ایسی یہ انفارچونیٹ ڈیوینٹ فلسفی ہے کہ جو کہ لائفز کو بالکل ان کے لیے میٹر نہیں کرتی. بڑی افسوسناک, کسی ملک میں بھی نہ ہونی چاہیے. بہت ہی افسوسناک ہے. اچھا جی, ایک چیز جو ہے وہ ذرا تھوڑا سا مجھے بتائیں کہ رشیا اور انڈیا کی کوئی ڈیفینس ڈیل بھی ہوئی ہے. اب وہ اس کی کیا تفصیلات ہیں وہ تھوڑا سا ہمیں بتائیں, اور یہ کتنی امپورٹنٹ ہے انڈیا کے لیے, اور کتنا ہمارے لیے ایک پوائنٹ آف کنسرن ہے. ہمارے لیے تو جیسے میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ یہ اتنا پوائنٹ آف کنسرن نہیں ہے, کیونکہ ہمارے سورس آف آرمز ڈفرینٹ ہیں, سو آن سو فورتھ. لیکن میرا یہ خیال ہے کہ پوٹن صاحب جو ہیں ان کو خیال کریں گے, کیونکہ ہمارے پرائم منسٹر تو ان کے آس پاس گھومتے رہتے ہیں, کہ بھائی اتنا تو کیئر کریں گے بھی پاکستان کی جو ویوز ہیں اس کے اوپر. لیکن اینی وے, تو گوئنگ بیک ٹو دا ڈیل, اس میں کوئی نئی چیز نہیں ہے, اور زیادہ سے زیادہ یہی ہے کہ کنٹینویشن ہے آف دا 55 ایئر اولڈ ریلیشن شپ. ان کی جو ڈیل ہوئی ہے تو اس سے یہی ہوتا ہے کہ ایکسٹرا ان کو ملٹری ایڈ ملے گی. ایڈ ان دا سینس کہ بھائی وہ خرید تو خود ہی سکتے ہیں, اپنے پاس کیش اتنا ہوتا ہے, لیکن لیٹسٹ ٹیکنالوجی اور جوائنٹ ٹریننگ یہ چیزیں ساری ہوں گی. تو پاکستان کے لیے تو یہ پرابلم آلویز رہی ہے. رشیا کی جو, اور بنگلہ دیش میں بھی یہی ہوا تھا 71 میں بھی, کہ رشیا اور انڈیا کی پارٹنرشپ بڑی اسٹرانگ ہے اینڈ سو آن. بٹ اینی وے, تو کوئی میجر چینج آج کے سیناریو میں نہیں آئے گی, نہیں آ رہی ہے. اچھا, یورپین جو 8 ممالک ہیں
وہ فن لینڈ میں انہوں نے اکٹھے ہو کے یہ کہا ہے کہ جو رشیا ہے وہ ہمارے لیے بگیسٹ تھریٹ ہے. اب یوکرین کے حوالے سے اگر آپ بتائیں مجھے کہ کیا صورتحال چل رہی ہے, جو یورپینس ہیں وہ اتنے پینک میں کیوں آئے ہوئے ہیں؟ 8 ممالک جو ہیں وہ اکٹھے ہو کے یہ کہہ رہے ہیں کہ جی بگیسٹ تھریٹ ہمارے لیے رشیا ہے, اور اب تو وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جو فرنٹ لائن اسٹیٹس ہیں ان کو زیادہ سے زیادہ فورٹیفائی کریں تاکہ اگر رشیا اٹیک کرتا ہے تو ان کا کچھ نہ کچھ جواب دیا جا سکے. جی ہاں, ایسا لگتا ہے کہ جیسے وہی بات آ گئی جو 50s کی اور 60s اور 70s کے بفور دا فال آف دا سوویت یونین, کہ بھائی نیٹو بڑی امپورٹنٹ تھی اس زمانے میں, تو یہ لائک نیٹو کمنگ بیک. کیوں؟ اور اس کا ریزن میں بتاتا ہوں آپ کو کہ میرا یہ خیال ہے کہ ان کو ڈر یہ ہے کہ پوٹن صاحب جو ہیں he wants to recapture the glory of the Soviet years, اور ایکسپینشنسٹ ڈیزائنس ہیں ان کے ریسٹ آف یورپ کے اوپر, تو اس کی وجہ سے نیٹو کے اوپر کافی پریشر آنے والا ہے اینڈ سو آن. اور امریکن سپورٹ فار نیٹو ہیز ڈیمینشڈ, یہ بڑا امپورٹنٹ ایسپیکٹ ہے. تو یہ ان کو ڈر یہ ہے کہ ہمیں مل کے اب کچھ کرنا پڑے گا ٹو اسٹاپ دا رشینز, ورنہ رشیا میں کھا جائے گا. یہ بات ان کا خوف ویسے اتنا بھی انفاؤنڈیڈ نہیں ہے. اچھا, جاتے جاتے یہ بتائیں کہ جو انڈیا کے رفالز ہم نے گرائے تھے ان کے سیریل نمبر سامنے آ گئے ہیں, اس سے کیا فرق پڑے گا؟ فرق تو یہی پڑے گا کہ وہ کنفرم ہو گئی چیز کہ جو وہ چھپانا چاہ رہے تھے, اور بیسکلی فرینچ ٹیکنالوجی کے اوپر اور دھمبا پڑے گا, اور پاکستانی ایئر فورس کے اوپر اور تعریفیں ہوں گی. تو یہ بڑی پازیٹیو چیز ہے کہ بھائی جو ایویڈنس پہلے پیش کی تھی پاکستان نے بھی, وہ کنفرم ہو رہی. چلیں اس کے اوپر انشاءاللہ آپ کا تجزیہ لیتے رہیں گے. بہت بہت شکریہ سعد بھائی, جلدی آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ, اینڈ سی یو سون. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام.